नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। नवाज़ स्टूडियो के ज़ेरे इत्माम इस्लाम और असर हाज़िर के तहत इस्लामी तारीख़ एक जायज़ा या इस्लामी तारीख़ पर एक नज़र, अजमाली नज़र, उसके तहत ये हमारी दूसरी नशिस्त है। पहली नशिस्त में हमारी तमहीदी गुफ्तगू हो गई थी। अब जान लें कि इस्लामी तारीख़ का मफ़हूम क्या है या उससे मुराद क्या है। इस्लामी तारीख़ से मुराद ये है कि इस उम्मत की तारीख़, जो हमारी उम्मत है और जिसके पैगम्बर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अंबिया के सिलसिले की आखिरी कड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की जो तालीम दी, आपसे लेकर आज तक के जो भी कारनामे हैं इस उम्मत के, वो हमारे लिए इस इस्लामी तारीख़ के लिए सरमाया इफ्तिखार हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा की एक इम्तियाज़ी और खुसूसी हैसियत है, एक आइनी हैसियत भी है, लेकिन हम उस पर गुफ्तगू करेंगे उसकी एक तारीख़ी नज़र के एतबार से। उसके बाद खिलाफत राशिदा चूँकि 30 बरस रही या 29 बरस रही, जो सन 632 से लेकर सन 661 तक, फिर 662 से लेकर 750 तक खिलाफत बनु उमय्या का दौर रहा, और फिर 750 से लेकर 1258 तक हलाकू ख़ान के हमले तक, ये है जो खिलाफत बनु अब्बास का दौर है। जहाँ तक खिलाफत राशिदा का ताल्लुक़ है, ये हमारी तारीख़ में इसकी एक बड़ी नुमायाँ खुसूसियत है, और जो दरअसल ऐद नबवी ही का एक ततिम्मा है या एक्सटेंशन है। ये चूँकि 30 बरस रही है और इसमें पहले खलीफा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी मुद्दत खिलाफत 2 साल और 3 माह रही है। इस मुद्दत के अंदर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुफ़र ने वक्ती एक रुपोशी की सूरत इख्तियार कर ली थी, एक तागूत जो है वो ज़ेरे ज़मीन चला गया था, वो पूरी शिद्दत के साथ उभरा और हर तरफ से झूठे मुद्दाइयान नबूवत जो है वो निकलने शुरू हुए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हिम्मत और इस्तक़लाल और जो जिस मजबूती का हमें नज़र आता है मामला, कि आपने एक तरफ तो उन सब का किला कमा किया, दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक जो है जैश उसामा को भी रवाना किया, और तीसरी तरफ जो लोग जिन्होंने मरकज़ को ज़कात देने से इनकार कर दिया था, जो इंटरनल भी एक मामला आ गया था, उसका किला कमा भी किया। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी मुद्दत खिलाफत के बाद जो 2 साल 3 माह रही, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरे से नामज़द कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत मुद्दत तकरीबन 10 साल और 6 माह रही। चूँकि इंटरनली जो भी मामलात थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन पर काबू पा गए थे, लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फिर इस्लाम की एक्सटेंशन हुई। आप ही के दौर में ईरान फतह हुआ, आप ही के दौर में रोम की तरफ हमला हुआ, और ख़ास कर जो मामला बैतुल मक़दस का हुआ वो आपके दौर में, उसका चूँकि आज के हालात से और आज की तारीख़ से भी उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि चंद जो है वो बातें आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। मुसलमान अफवाज ने जब बैतुल मक़दस का घेराव किया, तो बैतुल मक़दस जो है उस वक्त सलीबियों के कब्ज़े में था, ईसाइयों के कब्ज़े में था। ये बात जान लें कि बैतुल मक़दस जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिसकी तामीर की थी, हैकल सुलेमानी की, यहूदियों के पास रहा, लेकिन इसके 2 जो बड़े अदवार गुज़रे हैं वो ये हैं कि एक 586-87 क़ब्ल मसीह में बुख्त नसर ने इसको ताराज किया और बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजा दी। 12 लाख की आबादी में से 6 लाख को तय किया और 6 लाख को वो बेबीलोनिया ले आया, भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हुए। वहीं पर फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की जो कुरान कहता है कि
وہ مبعوث ہوئے اور انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ایک آدمی بھی زندہ نہیں ہے، میں یہاں کیا کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے جو ہے وہ سلا دیا، موت دے دی۔ اور پھر جب وہ دوبارہ اٹھے ہیں اور بیبلونیا آئے اور ان کی تبلیغ سے، ان کی دعوت سے جو اسرائیل کے جو بنی اسرائیل تھے ان کے اندر ایک نئی روح پھونکی، تو اللہ تعالیٰ نے عالمی حالات تبدیل کیے اور کیخورس نے بخت نصر پر حملہ کیا، وہاں عراق کا جو نمرود تھا اس کی حکومت ختم کی اور ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ تو دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی، جس کو پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے دوبارہ تاراج کیا اور یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد کوئی یہودی سرزمین فلسطین پر، سرزمین مقدس پر دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور اس وقت کے بعد سے یہ صلیبیوں ہی کے پاس رہا تا وقتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افواج روانہ کی تو انہوں نے جب بیت المقدس کا گھیراؤ کیا تو عیسائی راہبوں نے اس فوج کے اندر وہ نشانیاں دیکھیں جو ان کی کتابوں میں، جو ان کی پیشن گوئیاں موجود تھیں تورات اور انجیل کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس فوج کو دیکھتے ہیں کہ جس فوج کے حوالے ہمیں یہ بیت المقدس کر دینا چاہیے، لیکن ان کے وہ بادشاہ نظر نہیں آ رہے جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ کے تحت۔ تو انہوں نے ان سے گزارش کی کہ اگر تمہارے بادشاہ آ جائیں اور ہم ان کو دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے یہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے اور ہم بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں۔ تو اس پر جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے، خلیفہ ہیں، میں ان کو لکھ دیتا ہوں۔ تو ان کے لکھنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے اور ایک غلام اور ایک اونٹ، اسی پر سارا سامان بھی تھا، لہٰذا ایک وقت میں غلام اونٹ پر بیٹھتا اور ایک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے، یہاں تک کہ یہ سفر جو ہے وہاں تک پہنچا کہ بیت المقدس آ گیا۔ تو بیت المقدس جب آیا تو غلام کی باری تھی، تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ جو ہے اونٹ پر بیٹھ جائیے تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، باری باری ہوتی ہے، تمہاری باری ہے، تم بیٹھو، میں آگے نکیل پکڑ کر چلتا ہوں۔ تو جب عیسائی لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے یہ خلیفہ ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ ہیں جو اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے آ رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں کی نشانیاں جو ان کی کتابوں میں دی گئی تھیں ان کو دیکھا اور کہا کہ ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اندر گئے اور اسی کلیسا کے اندر بیٹھے جو اس وقت عیسائیوں کا تھا، اس میں معاہدے طے ہوا کہ ہم شہر آپ کے حوالے کر دیں گے لیکن کچھ شرائط آپ کو ماننی پڑیں گی۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ یہودیوں کو یہاں دوبارہ داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک مقدس شہر ہے، ان کی بھی مقدس جگہ ہے، یہ زیادتی کی بات ہو جائے گی، انہیں بھی یہاں آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس پر طے یہ ہوا کہ انہیں یہاں آنے کی اجازت ہوگی لیکن رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسائیوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا یہیں جائے نماز بچھا دیتے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، میں تو پڑھوں گا، پھر جو باہر ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے اور جہاں آج ہم وہ قبۃ الصخرہ دیکھتے ہیں، وہ چٹان جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معراج کا سفر کا آغاز ہوا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کی۔ تو یہ ایک بیت المقدس کا معاملہ تھا۔ اس کا بڑا گہرا تعلق آ جائے گا ہماری بعد کی نشست سے جو تاریخ عثمانی یا سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ ہے اس کے آخری خلیفہ سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس کے بعد شروع ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سال اور 6 ماہ بہترین ایکسٹینشن جو ہے وہ پوری ورلڈ کی طرف جو ہے ان کی موومنٹ ہوئی، فوجوں کی موومنٹ ہوئی، اور چونکہ ایران فتح ہوا تھا، ایران کی سازش سے ابو لولو فیروز نامی جو غلام جو مجوسی تھا اس نے آپ کو جو ہے جو خنجر کا وار کیا، اس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ لیکن جب آپ جو ہے وہ مرنے کے قریب ہوئے تو آپ نے 6 اشخاص کی ایک کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے جس کو چاہو اپنا خلیفہ جو ہے وہ منتخب کر لینا۔ ان 6 افراد میں سے 3 کے حق میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز سے دستبردار ہوئے، اور یوں
وہ جو 3 افراد تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کہا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں اس بنیاد پر کہ آپ دونوں اختیار مجھے دے دے کہ میں جس کو چاہوں خلیفہ نامزد کر دوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا عرصہ بھی تقریباً 12 برس رہا، اور اس کا بھی جو نصف اول ہے وہ تقریباً اسی طور پر گزرا، اسی طرح ایکسٹینشنز ہوئیں جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ مال غنیمت کا اور مال فے کا بھی آ گیا تھا، اور وہ بھی تاریخی اعتبار سے بڑا اہم ہے، جس کے اثرات آج تک ہم پر پہنچ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلہ کیا کہ یہ جو زمینیں ہیں جو بزور شمشیر فتح کی جائیں گی، یہ بیت المال کی ملکیت ہوں گی، یہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ تقسیم نہیں کی جائیں گی۔ اگر واقعتاً، اور یہ بڑی بحث کے بعد، بڑی مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فیصلہ نہ کر گئے ہوتے تو آج بہت بڑا ایک جاگیرداری نظام دنیا میں مسلمانوں کے زیر انتظام قائم ہو گیا ہوتا۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجتہاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے مشورے سے کہ یہ زمینیں جو ہے تا قیامت بیت المال کی ملکیت رہیں گی اور خراجی قرار پائیں گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ابتدائی 6 برس اسی طور پر گزرے، اور آپ کی توجہ زیادہ تر پھر روم کی طرف رہی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری 6 برس ہیں اس میں سبائی فتنہ عبداللہ ابن سبا، جب کفر نے یہ دیکھا کہ یہ کسی طور پر بھی یہ جو ایکسٹینشنز ہیں، یہ موومنٹس ہیں، اسلام کا جو سیلاب ہے جو دنیا میں بڑھتا چلا آ رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے انٹرنل سازشیں شروع کر دیں۔ ان میں سے ایک سازش تو یہ بھی تھی کہ جتنی بھی نامور ہستیاں ہیں انہیں ایک ہی دن میں جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، اور تاکہ قیادت کا خلا جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہو جائے۔ اس اعتبار سے اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتنے کے زیر اثر وہ جو شہادت ہوئی ہے، اور اس سے امت مسلمہ میں وہ رکھنا پڑا ہے کہ جو آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اسی کا خواب دیکھا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے اپنے بیٹے کو منع کیجئے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شاہی دربار لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دربار میں پیش ہوتے ہیں اپنی گردن ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خون آلود، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ پوچھ ان سے کہ کس جرم میں مجھے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے وہاں پر جلال آیا، اور زمین کی طرف خون کی 2 ندیاں جو ہے وہ روانہ کر دی گئیں۔ وہ خون کی 2 ندیاں اور نہریں وہ ہیں کہ جو آج تک امت میں تسلسل کے ساتھ چلی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دردناک شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے خلیفہ نامزد کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا دور ہے جو 4 سال تقریباً 9-10 ماہ پر مشتمل ہے، وہ سارے کا سارا اسی فتنے کو فروغ کرتے ہوئے گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد، چونکہ جو بڑا علمی دور تھا، ایک اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہی تھی کہ جس نے اس فتنے پر قابو پایا، ورنہ جس قدر زبردست فتنہ عبداللہ ابن سبا نے اٹھایا تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے یہی فتنہ جب سینٹ پال نے عیسائیت کے ساتھ اٹھایا تو عیسائیت کی اصل حیثیت ہی گم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 میں اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ دنیا میں جو موجودہ عیسائیت ہے یہ اصل میں پولزم ہے، یہ مسیح کی اصل تعلیمات نہیں ہے، مسیح کا اصل نظام نہیں ہے، بلکہ یہ پولزم ہے کہ کس طور پر وہاں جو یہودی تھا سینٹ پال، اس نے پورے دین کی حیت ہی تبدیل کر کے رکھ دی۔ تو یہی خدشہ تھا کہ یہاں پر بھی یہ معاملہ ہو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں سے اس فتنے کی بھی سرکوبی ہوئی۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، اور انہی کے 6 ماہ اگر ہم ساتھ ڈالیں تو یہ خلافت راشدہ کی مدت جو ہے وہ 30 برس بنتی ہے۔ لیکن یہ جان لیں کہ خلافت راشدہ کی اصل جو معاملہ ہے وہ ایک آؤٹ آف پروپورشن چھلانگ تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر جن لوگوں کی تربیت ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، یہ اس کی ثمرات تھیں، یہ اس کی برکات تھیں کہ نوع انسانی ابھی اس نظام کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نظام کی ایک جھلکی جو تھی عملاً دنیا کو دکھا دی گئی، جس میں دنیا نے آخرت میں پہنچنا تھا۔ یعنی نوع انسانی جو ٹکرے مار رہی ہے ادھر ادھر، افراط و تفرید کے دھکے کھا رہی ہے، اس نوع انسانی کے لیے ایک مشعل راہ، ایک رہنمائی، ایک ماڈل کی حیثیت سے خلافت راشدہ جو ہے وہ سامنے رکھ دی گئی، اس کی ایک جھلکی رکھ دی گئی، اور اس نظام کو بالآخر ختم ہونا ہی تھا، کیونکہ نوع انسانی ابھی اس کا تحمل نہ کر سکتی تھی۔ تو یہ آؤٹ آف پروپورشن ایک چھلانگ تھی جو دنیا کو دکھا دی گئی، اس کا ایک ٹریلر اور جھلکی دکھا دی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ سے نظام اپنی اصل حیت کی طرف آنا شروع ہو گیا جو اس وقت رائج تھا۔ لہٰذا اس کے بعد خلافت بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ خلافت بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ نامزد کیا گیا، تو یہ جان لیں کہ بنو امیہ کی 2 شاخیں ہیں کہ جن کو شہرت اور خلافت نصیب ہوئی، ایک حرب کی اور دوسری ابو العاص کی۔ حرب کی نسل میں سے 3 جو ہے وہ خلفاء ہوئے، اور ابو العاص کی نسل میں سے 10 خلفاء ہوئے۔ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا عرصہ جو 20-23 برس رہا، اس پر زیادہ تر توجہ جو ہے وہ سلطنت روما کی طرف رہی ہے۔ چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کی خلافت کی بیعت لے لی تھی، اور اس بیعت سے جو انکار کیا تھا وہ تقریباً 4-6 لوگوں نے انکار کر دیا تھا، جن میں بڑی نمایاں شخصیت تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ اسلام کے ان جمہوری اصولوں کے خلاف ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، یہ جمہور کا حق ہے، یہ عوام کا حق ہے، یہ انہیں استعمال کرنا ہوگا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جو اس وقت سازشیں چل رہی ہیں کہ امت کے اندر کوئی فتنہ اور خلا دوبارہ سے نہ پیدا ہو، یزید کی خلافت کی نامزدگی والا معاملہ کر دیا۔ لہذا درس برس تو یوں ہی گزر گئے۔ یہ دور امن کا اور اسلام کے آگے بڑھنے کا دور رہا، لیکن اس کے بعد جو ہی یزید جو ہے وہ خلافت پر جو ہے وہ تخت خلافت پر بیٹھا ہے، تو ان 4 شخصیات میں سے خاص کر عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لوگوں کو اور جمہور کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی اور بیعت کر لی، جبکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آج اگر ہم کمپرومائز ایک چھوٹی سی بات پر کریں گے تو یہ ہوتے ہوتے معاملات بگڑتے چلے جائیں گے، لہٰذا ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ہمیں رجسٹ کرنا ہے۔ لہٰذا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اس معاملے کو کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر کربلا کی طرف جو ہے وہ موومنٹ شروع کی تاکہ اس معاملے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے۔ بہرحال یہ دونوں تحریکیں زمانے اور وقتی اور دنیاوی لحاظ سے ناکام ہوئی، لیکن اسلام کے لیے ایک مشعل راہ جو ہے وہ بھی ہوئی۔ بہرحال جو یزید کی خلافت ہے وہ بھی تقریباً تھوڑا ہی عرصہ رہی، اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے معاویہ ثانی نے جو خلافت سنبھالی ہے یزید کے انتقال کے بعد، تو اس نے پھر لوگوں سے کہا کہ نہیں، ہمارے اوپر یہ بار جو ہے پہلے ہی بہت زیادہ پڑ گیا ہے، لہٰذا میں اس سے انکار کرتا ہوں، اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تقریباً 3 ماہ بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، جس پر عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ خلیفہ ہو گئے امت مسلمہ کے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں جب مروان کو مدینہ کی گورنری سے ہٹا دیا گیا، تو لوگوں نے جب وہ شام پہنچے ہیں تو لوگوں نے مروان کو دوبارہ سے خلیفہ جو ہے وہ نامزد کر دیا۔
یوں امت کے اندر یہ پھر دو دھاروں کے اندر یہ معاملہ تقسیم ہو گیا، جس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں سے ایک معاملہ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال پھر اس کے بعد یہ خلافت جو ہے وہ چلی ہے مروان کی نسل کے اندر، اور مروان کے بیٹے عبد الملک بن مروان، اس نے بھی تقریباً جو ہے طویل عرصہ جو 22 برس کے اندر جو ہے وہ خلافت کی، اور مروان ہی کے بعد اس کے بیٹے نے پھر نامزد کر دیا، جس میں جو سنہری دور کہلائے گا وہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور ہمیں جھلکی ملتی ہے اس میں خلافت راشدہ کی۔ انہوں نے وہ پورے وثیقے، وہ ساری دستاویزات منگائیں جس میں بنو امیہ کو جو ہے وہ نوازا گیا تھا، انہیں جاگیریں سونپی گئی تھیں، ان ساروں کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کینچی سے کاٹ دیا اور اس خلافت کو اصل کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد یہ خلافت بنو امیہ میں دوبارہ ان کا عرصہ بھی زیادہ سے زیادہ 2 سال رہا۔ پھر ولید جس نے نامزد کیا تھا، جس کے نے سلیمان کو، اور پھر سلیمان نے جو ہے عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کو، اس کے بعد پھر یزید بن عبد المالک، یہاں تک کہ پھر مروان ثانی کے خلاف پھر جب یہ تحریک اٹھی ہے بنو عباس کی، تو یہ 90 برس جو ہے اس خلافت کے ہوئے، اور مروان ثانی کو پھر جو ہے 750 میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور یوں بنو عباس کی خلافت کا دور جو ہے وہ ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبد المالک، ہشام اور آخر میں مروان ثانی، یہ نمایاں خلفاء ہیں جو بنو امیہ میں رہے، اور ان کے دور میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ ایکسٹینشنز رہی ہیں۔ خاص کر ایک معاملہ یہ بھی رہا کہ یہ جو ولید کا دور رہا ہے، اس دور میں 4 ایسے مسلم جرنیل رہے ہیں کہ محمد ابن قاسم سندھ کی طرف، اور قتیبہ ابن مسلم سمرقند اور بخارا کی طرف، موسیٰ ابن نصیر اندلس کی طرف، اور مسلمہ بن عبد المالک، انہوں نے رومیوں سے مقابلہ کیا۔ بہرحال بعد میں سلیمان کے دور میں یہ ساری جو ہے وہ بساط جو ہے وہ لپیٹ دی گئی۔ تو مروان ثانی کے قتل کے بعد پھر جو ہے وہ معاملہ بنو عباس کے دور میں آیا، ابو مسلم خراسانی کی کوششوں سے، اور یہ جو تحریک اندر خانہ اہل بیت کی چل رہی تھی، اس کی کاوشوں سے پہلے خلیفہ جو نامزد ہوئے ہیں وہ ابو العباس، یعنی خلافت عباسیہ کا دور جو ہے وہ رہا ہے۔ خلافت عباسیہ کا دور تقریباً 500 برس رہا۔ اگر اس کو 100 برس کے 5 ادوار میں تقسیم کر دیا جائے تو ہمیں بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس میں پہلا جو 100 برس کا دور رہا ہے، یہ بڑے اقتدار کا، بڑے غلبے کا، بڑے علم کا دور رہا ہے، جس میں 9 خلفاء گزرے ہیں، جس میں صفا سے لے کر، منصور سے لے کر، مہدی، ہادی، ہارون، امین، مامون، معتصم اور واثق باللہ تک، یہ 9 خلفاء کا دور بڑا بہترین دور رہا ہے، علمی اعتبار سے اور سطوت کے اعتبار سے رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا دور تھا وہ بڑا انحطاط کا دور رہا ہے، جو متوکل سے لے کر مستکفی تک رہا ہے۔ اس میں ترکی غلاموں کا غلبہ زیادہ رہا ہے، یعنی بنو عباس کے خلفاء کا اتنا عمل دخل نہیں تھا جتنا کہ ان ترکی نسل غلاموں کا تھا۔ وہ جس کو چاہتے تھے معزول کر دیتے تھے، بلکہ جس خلیفہ کو چاہتے تھے قتل کر کے بھی تخت خلافت سے ہٹا دیتے تھے۔ اس کے بعد تقریباً بنی بویہ کا دور کا غلبہ رہا ہے، یہ تقریباً 100 سے 150 برس کے دور تک رہا ہے، اور اس میں مطیع سے لے کر قائم تک 5 خلفاء گزرے ہیں، اور ان کا معاملہ بھی یہی گزرا ہے کہ وہ جس کو چاہتے تھے معزول کر دیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے۔ اس کے بعد چوتھا دور جو تقریباً 100 برس کا رہا ہے، یہ سلجوکیوں کا دور رہا ہے۔ اس میں سلجوکیوں کا غلبہ رہا ہے جو مقتدی سے لے کر مستغری تک رہا ہے۔ اس میں 7 خلفاء گزرے، اور اس میں نسبتاً پہلے 2 ادوار کی بجائے یہ ذرا بہتر دور رہا، اور آخری جو 66 برس کا دور رہا ہے خلفائے بنی عباس کا، اس میں ناصر سے لے کر مستعصم باللہ تک یہ 66 برس ایسے گزرے ہیں جس میں عباسی خلفاء ذرا آزاد رہے اور مستحکم رہے۔ تو مستعصم باللہ کی حکومت ختم کی
چنگیز خان کے جو پوتے ہیں ہلاکو خان، اس نے بغداد کو تاراج کیا، اور سن 1258 میں اس طرح سے وہ خلافت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا عالم عرب سے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر ایک تہذیب، تمدن، اسلامی تحریکیں یہ ساری وابستہ رہی ہیں۔ البتہ جہاں جہاں پھر کمی اور کوتاہی آتی گئی، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کس طور پر وہ رجال دین بھی اٹھے جو متنبع بھی کرتے رہے، اور جنہوں نے عملاً کاوشیں بھی کی کہ کسی طرح سے اس نظام کو نیچے نہ گرنے دیا جائے، جس میں اولین کوششوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر بعد میں بنو عباس کے دور میں نفس زکیہ بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہرحال یہ بھی ساتھ ساتھ لوگوں کی ایک کوشش رہی کہ کسی طرح سے اپنے اصل کی طرف آیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اس کا ایک اپنا نظام ہے کہ یہ نظام، جیسا کہ میں نے کہا کہ آؤٹ آف پروپورشن چھلانگ تھی، اپنے اصل کی طرف جو ہے جاتے جاتے دنیا کے آخری معاملہ آ جانا تھا۔ لیکن عجیب شان میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ جس سال 1258 میں مستعصم باللہ کی حکومت ختم ہوئی، جس بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا، اسی سال یہ جو ڈرامہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ارطغرل کے ہاں عثمان پیدا ہوا، جس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ تو آئندہ نشست میں ہم خلافت عثمانیہ اور اس کے ساتھ ہندوستان میں اسلام کی آمد، اس پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ آج میں دوبارہ سے نواز اسٹوڈیو کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ جس کے زیر انتظام ہم یہ اسلامی تاریخ کے اوپر، اسلام اور عصر حاضر کے موضوع کے تحت ہمارے باقی لوگ بھی مختلف باتوں پر گفتگو کریں گے، مختلف موضوعات پر، لیکن اس کی دوسری نشست آج مکمل ہوئی۔ آئندہ کے نشستوں میں ہم خلافت عثمانیہ اور ہندوستان یعنی برعظیم پاک و ہند میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی، اس پر گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا